बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, कराची में पीडीएम का जलसा होता है, ठीक ठाक जलसा हुआ। जलसे के बाद मरीम नवाज़ अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा होटल में रात में रिहाइश पजीर होती हैं। क़याम पजीरी के ही दौरान सुबह के औकात में दरवाज़ा खटखटाया जाता है, पुलिस वाले आते हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि मैं कपड़े तब्दील कर लूँ फिर गिरफ्तारी दूंगा। इसी असना में दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। वो गिरफ्तार हो गए, उनकी ज़मानत भी हो गई। पीडीएम के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। कल जो वाक़या पेश आया था मज़ार कायद पर, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश भी की और कहा गया कि मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया गया। उन्हीं रहनुमाओं में एक बड़ा नाम हलीम आदिल शेख साहब का था, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। आप गए मुकदमा दर्ज करवाने, आपने मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश भी की, अली जैदी साहब ने भी की। आपके कहने पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ एक आम शहरी के कहने पे, ये कैसे होगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। वो आम शहरी नहीं है, वो हमारे तहरीक इंसाफ के ही हमारे ओहदेदार हैं, कारकुन हैं, हमारे साथी हैं। वो भी वहाँ मौजूद थे इत्तफाक से वहाँ, और चूंकि वो वहाँ उस वक्त गए हुए थे तो उनके कहने पे हम उस मुकदमे के अंदर हम ही मौजूद थे। आखिरी वक्त तक हमने दाखिल कराया है और हमें कोई इसमें ना हम शर्मिंदा हैं ना हमें कोई इशू है। हम समझ सकते हैं कि ये मुकदमा तो आपको भी कराना चाहिए था, राना साहब को भी कराना चाहिए था, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को ये मुकदमा लेकर आ जाना चाहिए था। तो ये वही केस है जिसके लिए हम सारी रात खड़े रहे। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका ताल्लुक है और वहाँ हमारे एमपीए साहब ने अलग दरख्वास्त दी थी, मज़ार कायद ने अलग दी थी, हमने अलग दी थी। चूंकि मैं आखिरी वक्त तक मौजूद था इसलिए मेरा मुकदमा दाखिल हो गया। और मतलब हमें इस पे हम समझ सकते हैं कि देखिए, हम आपस में सियासत करें, मज़ार कायद के बाहर जो चाहे करें एक दूसरे के साथ, लेकिन इसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। बाबा कौम के साथ वहाँ जाकर आपको ऐसा क्या, आप ऐसा वोट को इज्जत जो आपको उस मकबरे के अंदर, उस ग्रिल के अंदर, उस फातिहा की जगह जहाँ दरूद पढ़ें, आयात पढ़ें, अलहम्दो शरीफ पढ़ें, कुल शरीफ पढ़ें, बख्शें अपने मोहसिन पाकिस्तान को, वहाँ जाकर आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। सारी ज़िंदगी लगाते रहे नोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो। उधर जाके उनको वोट को इज्जत याद आ गई। नहीं, वो एक शेख साहब हो गया पर्चा, आप लोगों ने पूरी रात मेहनत की, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद बंदा गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के बाद अदालत पेश होने गया। एक वकील भी ना आपकी तरफ से ना मुद्दई की तरफ से, वो पीटीआई का जुम्मेदार है, खड़ा था, ना किसी वकील ने वहाँ पे बहस की कि जनाब इनकी बेल नहीं ली जानी चाहिए। ये क्या हुआ? क्या एक एफआईआर दर्ज कराना, एफआईआर को सामने लाना, यही मकसद था? बड़े अफसोस की बात है, माजरत के साथ, वो मुद्दई वहाँ मौजूद हैं, हमारा पूरा पैनल मौजूद है। रियाज अफंदी एडवोकेट साहब उस बहस के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने दाखिल कराया कि गलत रिपोर्ट की गई। इस वक्त भी क्या आपको ये लगता है कि सिंध हुकूमत जो है वो इस गिरफ्तारी से लाइल्म हो सकती है 2 घंटे तक? मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत बिल्कुल लाइल्म नहीं होगी, लेकिन सिंध हुकूमत को पता है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है सूबा सिंध की और सबसे बड़ी पार्टी है शहर कराची की। उस वक्त अगर ये अपने सियासी रिश्तेदारों को बचाने के लिए गैर कानूनी काम करते तो कैसे कर सकते? और मैं समझता हूं एक एफआईआर कटने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार होना चाहिए। अगर पुलिस पकड़ती है तो ठीक करती है, नहीं पकड़ती है तो सवाल होता है कि क्यों नहीं पकड़ती, जैसे आपने पहले भी फरमाया। तो ऐसा नामुमकिन है। याद है कि रात को जलसे से थक के माशाल्लाह सब कहीं सो गए हो, मदहोश हो गए हो, तो ही पता नहीं हो सकता, बाकी ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा भी है कि जी एक बहुत बड़ी लीडर है एक पार्टी की, उनके शौहर साहब जो एमएनए है उनको गिरफ्तार हो रहा है और इनको नहीं पता, फिर तो वजीर आला और उनके हमनवाओं को सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इतनी इनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम कमजोर है, इनके पास कोई निजाम नहीं है, इनकी स्पेशल ब्रांच नहीं है, अगर सिंध हुकूमत इससे लाइम है तो फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठते हैं कि सिंध हुकूमत लाइम कैसे थी। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात इसी पे ही करेंगे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइम थी, और अगर लाइम थी तो ये अहकामात किस तरफ से आए, और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या राय रखती है, इस वाक़े के दौरान किस किस के कहाँ कहाँ राब्ते हुए। राना साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी
کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی لا علمی میں ہو سکتی ہے؟ ایک صوبے کی آپ حکمران جماعت ہیں، ایک بڑا شہر ہے جس کے اندر آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے ہی میزبان ہیں اور آپ کو میزبانوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا علم نہ ہو۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ماڈل ٹاؤن میں 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے گولیاں چلتی رہیں، اور ماڈل ٹاؤن جہاں گولیاں چلتی رہیں اس سے چند گز کے فاصلے پر لے لیں یا چند 100 میٹر کے فاصلے پر شہباز شریف کو پتہ نہیں چلا۔ یہ اسی طرح ہوا یاسر، یہ ممکن نہیں ہے یاسر، میں آپ کو اس کی مصدقہ آپ کی اطلاع دیتا ہوں۔ یہ ایف آئی آر سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے نوٹس میں آنے کے بعد درج ہوئی۔ ایف آئی آر درج ہونے کا طریقہ ہوتا ہے، وقوع ہوتا ہے، اس کی وقوعے کی پہلے رپورٹ لکھی جاتی ہے، رپورٹ لکھنے کے بعد ایک تحریر اور ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، اس کا جو رجسٹرڈ ہوتا ہے نا تھانے میں، اس کے کئی خانے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں 5 صفحہ مثل نمبر 5 کیا ہے، 3 کیا ہے، 4 کیا ہے، 152/6 کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ایف آئی آر درج ہوئی، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد باقاعدہ ان کو اطلاع ہوئی، ایف آئی آر کی کاپی ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، ایڈمن سب جگہ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی یا میرے پاس آتی ہے۔ یہ ایف آئی آر ویسے نہیں ہوتی درج، ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ایف آئی آر کون سی درج ہوئی ہے؟ سیم ٹو سیم جو لفظ لکھا ہوا ہے، اور اس پہ تفتیشی مقدمہ کون ہے؟ ایس ایچ او صاحب، ایس ایچ او خود ہیں۔ آپ غور کریں نا، جب ایس ایچ او صبح نے اسے پکڑ کے لاتا ہے، اگر یہ کسی اور نے درج کرائی ہوتی، میں 2 منٹ میں ختم کروں، کسی اور نے درج کرائی ہوتی تو موصوف ملزم جو ہے ایس ایچ او کی سیٹ پہ بیٹھتے۔ یہ سکرین پہ ہم دکھاتے ہیں نا کہ جناب مولانا کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں، جو کل مادر ملت کا نعرہ لگاتے رہے، آپ غور کریں نا قائد اعظم کے مزار میں مادر ملت کس کو کہتے رہے؟ کس کو کہتے رہے ہیں یاسر؟ مریم کو کہتے رہے ہیں نا، اس کا نعرہ لگاتے رہے جناب، آج ڈینائی کیا اسے، وہ ڈرائی کر گئی نا، تو مادر ملت کا نعرہ وہاں پہ لگانا تھا، جہاں پہ لگانا تھا وہاں پہ تو لگا نہیں سکے جناب۔ اس کو گرفتار کیا، گرفتار ہتھکری کے بغیر ہے، وہ چلے مان لے جو وہ ایم این اے ہیں اور ایم این اے ہتھکری نہیں لگنی، چلے یہ بھی مان لے کہ وہ ایک مریم کے شوہر ہیں، یہ بھی مان لیا۔ لیکن رانا صاحب آپ یہ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما ایسے ہیں جنہیں یہ علم ہے اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی میں مزار قائد کے تقدس کو پامال کیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے بظاہر ایک تاثر یہ آتا ہے کہ وہ گرفتاری کی مخالفت یا اس کی مذمت نہیں کر رہے، وہ طریقہ کار کی مذمت کر رہے۔ جناب میں عرض کر رہا ہوں، اس طریقہ کار کی کیا ہوتا ہے؟ پولیس جو آپ نے محمد بوڑھے کو پکڑنے کے لیے آپ گھر کی دیوار بھلانگ کے چلے جاتے ہیں، ایک کسی اور کو پکڑنے کے لیے آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ کیا اسی سندھ پولیس نے نہال ہاشمی پہ پرچہ نہیں دیا تھا؟ اس وقت بھی تو اتحاد بڑا قریب تھا نا یاسر صاحب۔ ان کی گرفتاری کے بعد مریم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، یہ آپ کو میں مصدقہ بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں آنے والے دنوں میں بنے گا کیا؟ کیا دونوں کی برابر رہے؟ 3 ٹیلی فون میاں محمد نواز شریف کیا ہے، میاں نواز شریف جو ہے 3 ٹیلی فون جو ہے، ایک مولانا فضل الرحمان کو کیا گیا، ایک ٹیلی فون جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو کیا گیا، ایک ٹیلی فون جو ہے ایک اور اہم شخصیت کو کیا گیا، سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد جناب یہ مجھے بتائیں بلاول بھٹو کہاں پہ ہیں؟ بلاول بھٹو جناب وہاں پہ موجود ہیں کراچی میں، اس پریس کانفرنس میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ موجود ہیں، تو پھر بلاول بھٹو موجود کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی جگہ راجہ پرویز اشرف کو کیوں بھیج دیا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جنرل نا یار، جنرل سیکٹری ہے سر، اس لیے بھیج دیا۔ بلاول نہیں آئے، نہ آئیں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک اور ہاتھ ہوگا مسلم لیگ نون کے ساتھ آنے والے جلسے میں، آپ دیکھ لیجیے۔ چلیں دیکھتے ہیں، بظاہر تو ایک دوسرے پر اعتماد کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دراڑ نہیں پڑے گی، لیکن یہ آنے والا جلسہ واضح کر پائے گا کہ دراڑ ہے یا اتحاد موجود ہے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کل پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ ہوا، بظاہر ایک بہت بڑا جلسہ تھا، قطع نظر اس کے کہ عوام کہاں سے آئے، جامشورو سے، لاڑکانہ سے، بدین سے، سکھر سے، حیدرآباد سے، تھر پارکر سے، ایک بڑا جلسہ پی ڈی ایم نے کیا، اور پی ڈی ایم کا یہ جو جلسہ تھا وہ کراچی میں تھا۔ کیا اس جلسے کا سندھ کے علاوہ، اندرون سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، سندھ کے علاوہ کیا کراچی پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ایم کے ایم پاکستان کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خواجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ کل کے جلسے کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ کل کے جلسے کے بعد کیا یہ جو پی ڈی ایم ہے کراچی والوں کے دلوں میں اپنا گھر کر پائے گی؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جلسہ کرنا
ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اپوزیشن کا بھی حق ہے، لیکن کل جو جلسے میں آپ نے فرمایا تو کل جلسے کی بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ نہ میزبانوں میں کراچی والا تھا کوئی، نہ مہمانوں میں کوئی کراچی کی نمائندگی تھی، اور پھر تقاریر میں بھی کراچی کا کوئی معاملہ زیر بحث یا کسی نے گفتگو نہیں کی کراچی کے مسائل پر۔ کراچی والے تو یہی منتظر تھے نا کہ کراچی میں اتنی بڑی بڑی سیاسی قداور شخصیات جو اپنی ضرورت کے تحت کراچی آتی، کراچی کی ضرورت کے تحت نہیں، اپنی سیاسی ضرورت کے تحت اس انٹرنیشنل امپورٹنٹ سٹی میں، اکنامک ہب میں آتی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ کراچی والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اب مطالبات کر کے چلی جاتی ہے۔ یہی کل کے جلسے میں بھی ہوا، اور سب سے افسوسناک بیان محمود خان اسدزئی صاحب کا تھا، جو پاکستان کو انہوں نے لسانی اکائیوں سے تعبیر کیا، اور پاکستان کی قومی زبان کو انہوں نے بہت ہی اہانت آمیز انداز میں اور تحقیر آمیز انداز میں رابطے کی زبان قرار دیا، اور کہا کہ یہ کوئی قومی زبان نہیں ہے، یہ تو رابطے کی زبان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے پاکستان کی جو ایک ملک کی جو تینی شناخت ہوتی ہے نا، کہ ایک تو وہ ملک ہو، زمین ہو، یا پھر وہ ایک قوم ہو، افراد ہو اس کے پاس، اور تیسرا اس کی کوئی قومی زبان ہو، یہی اقوام متحدہ میں کسی بھی ملک کو انلسٹ کرنے کے لیے پہلی تین ضروری چیزیں ہوں گی، اور انہوں نے اس کے خلاف پردہ سرائی کی۔ مجھے بہت افسوس ہے، اور کراچی والوں کو بھی اس سے بہت دکھ اور افسوس ہے، بلکہ مذمت ہے۔ فائز صاحب، آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی، آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی ان کی مشترکہ تمام رہنماؤں کی، اور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ کیپٹن صفدر پہ جو مقدمہ ہوا ہے اس سے پیپلز پارٹی بالکل بے خبر تھی، ان کو کوئی خبر نہیں تھی، اور یہ کوئی اور ہی کر گیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو کہتے ہیں سادگی پہ مر نہ جائے کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، پولیس آپ کی ہے، ایف آئی آر اگر آپ نے نہیں کاٹی۔ اچھا، یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی والے دوست ہمارے یہی کہتے ہیں، جب ہم پہ بھی مقدمات درج ہوئے نا تو مجھے پتہ ہی نہیں مقدمات درج ہوئے، 9 پہ چھاپا پڑا، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کب چھاپا پڑا۔ یہ تو ظاہر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 27 دسمبر ہوا تھا اور پورے محترمہ کی ایک شہادت ہوئی تھی، تو پورے سندھ میں تباہی، جلاؤ گراؤ ساری، وہ 42,000 ایف آئی آر کٹی، اور 42,000 یک جملے سے قلم سے واپس ہو گئی۔ تو جہاں ان کا اختیار چاہتا ہے وہاں کر لیتے ہیں، لیکن جہاں اختیار یا نہیں کرنا چاہتے، لائل بھی دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ لائل نہیں کا اظہار کرتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں پتہ ہوگا، اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور قانون کے مطابق درج ہوئی ہے، اور ضمانت بھی ہو گئی۔ تو خواجہ صاحب، پی ایس پی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں جلسہ کرے گی اور جناب باغ کو بھر کے دکھائے گی، کیا آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم بھی جلسے کرنے کا آغاز کرے گی؟ دیکھیے، ایم کیو ایم نے ابھی حال ہی میں حیدرآباد اور کراچی میں بڑی فقید المثال ریلی کی۔ ہمارا ارادہ آگے میر کو خاص ٹکر کا بھی تھا، لیکن کرونا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر ہم نے اسے تعطل کا شکار ہو گیا۔ باقی اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ تو ہر جماعت ہی دیتی ہے، اور کراچی میں تو آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے بھی جلسہ کیا ہے، مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، مولانا صاحب بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک کرسی پہ ایک آدمی بیٹھنا، ہمارے جلسے میں ایک کرسی پہ ایک آدمی بیٹھتا ہے۔ اب یہ جو لاکھوں لوگ لے کر آتے ہیں کہ میں سمجھ سے باہر ہے کہ ایک کرسی پہ 1000 آدمی کیسے بٹھاتے ہیں۔ غیر صاحب، یہ بتا دیں کہ جو پی ڈی ایم میں زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، گجرانوالہ میں، کراچی میں، آگے جہاں پہ ہوں گی، آپ کیا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کچھ جماعتیں پاکستانی ایجنڈے کے خلاف، پاکستان کے خلاف ایجنڈا استعمال کر رہی ہیں، اور یہ ایک سیاسی ایجنڈا نہیں، کسی اور ملک کا ایجنڈا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، چاہے جمہوریت بہترین انتقام ہو یا ووٹ کو عزت دو، یہ تمام سلوگن جو ہے نا وہ صرف ایک خاندان اسپیسیفک ہے۔ عوام کے مفاد کے لیے ان دونوں جماعتوں نے، جو کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں جماعتیں، ہم دونوں جماعتوں کے اتحادی ہیں نا، ہم پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے، انہوں نے کہا جی نون لیگ ملک کھا گئی دیکھ کے، ہم نون لیگ کے اتحادی رہے، انہوں نے کہا جی وہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کیا اور ملک توڑ دیا اور یہ کیا۔ کیونکہ دونوں جماعتوں نے بڑے بڑے ریفرنسز ایک دوسرے کے خلاف خود بنائے، اور یہ دونوں جماعتوں نے پاکستان کی
عوام کو 30 سال تک یہ بتایا کہ یہی دونوں ایک دوسرے کے، یہی دونوں ملک لوٹنے والے ہیں. لیکن کیونکہ اب ایک موروثی سیاست ہے، خاندان اسپیسیفک ہے، مقدمات ہائر لیول پہ بن رہے ہیں، تو پھر اب عوام جو ہے نا وہ سائڈ میں ہو گئی ہے. اب سب جو ہے نا شیر و شکر ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے لب و لہجہ مناسب نہیں ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا بھی بیان یہ آتا ہے اپوزیشن کے لیے، بھائی جمہوریت کے لیے لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہی لب و لہجہ اختیار کر لیتے ہیں اور عوام کو بتا دیں گے. خواجہ صاحب، آپ نے ایم آر ڈی کا دور بھی دیکھا، اے آر ڈی کا بھی دیکھا ہے، اور یہ پی ڈی ایم ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، یہ پرانے اتحادوں سے مختلف ہے یا انہی جیسا ہے اور اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا؟ دیکھیں، مجھے ذاتی طور پہ میں بہرحال تجزیہ تو نہیں کر سکتا، میں ایم کیو کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی ایم زیادہ دیر تک اس کا یہ جو ٹیمپو ہے یہ رہے گا نہیں. خواجہ صاحب، کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اس اتحاد میں کمی کس چیز کی ہے؟ اعتماد کی کمی ہے کیا ایک دوسرے پر؟ اس طرح کے واقعات جس طرح کراچی میں پیش آیا، اس چیز کے ہونا اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ اتحاد آپ کو آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھیں، اس میں میں نے آپ کو بتایا در حقیقت یہ کوئی قدرتی الائنس نہیں ہے، یہ نیچرل الائنس نہیں ہے، یہ تو میرج آف کنوینئنس ہے. اور میرج آف کنوینئنس یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ متفقہ طور پہ ایک اعلان نہیں ہونا چاہیے. کبھی کرپشن کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، کرپشن کے کیسز نہیں ہونے چاہیے. ملک میں کرپشن چاہے کسی نے بھی کی ہو، جب چاہے وہ اشرافیہ ہو، انتظامیہ ہو یا سیاست ہو، تو کیونکہ یہ متفقہ ایجنڈا ہو گیا تو یہ میرج آف کنوینئنس ہے، لیکن یہ زیادہ دیر پا نہیں ہے، سسٹینیبل. خواجہ صاحب کل ایک آئیڈیالوجیکل بڑی ڈفرنٹ جماعت ہے. خواجہ صاحب ایک آخری سوال، کل ایک بڑی تقریر کی مولانا صاحب نے کہا کہ مالدار لوگ جو ہوتی ہیں، مالدار پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان سے تحریکیں نہیں چلتی، ورکرز پارٹیاں جو عام غریب لوگوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں اس سے تحریک چلتی ہے. تو مجھے تو چونکہ میں نہیں سمجھ سکا، آپ ایک بڑے سیاسی ورکر ہیں، کیا ان 11 جماعتی جو اتحاد ہے اس میں کوئی ایسی پارٹی ہے جو مالدار نہیں؟ میں یہی کہنے والا ہوں کہ دیکھو کہہ کون رہا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو اسی طرح غریب کر دے جیسے کہ ہمارے سارے لیڈر. چلے آنے والے دن ہی بتا پائیں گے کہ یہاں پہ انقلاب کس کے ہاتھوں آتا ہے. مولانا فضل الرحمان جو بیان تھا، کیا اس کے مطابق انقلاب آئے گا؟ جیسا کہ ان کا کہنا تھا انشاءاللہ انقلاب قریب تر ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جیسا کہ خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ حقیقی نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے، اپنے مقاصد کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اتحاد آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، کورونا وائرس کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اسی پر مزید بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ریوائیول اور گجرانوالہ کے جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اہمیت پر بات کریں گے، اور حالیہ جو ایشو تھا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کا، نون لیگ کے رد عمل کا، اس پر بھی بات کریں گے. اور آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم کے ہی ہر جلسے میں شرکت کرے گی یا پھر اپنے تئیں الگ جلسے بھی ہوں گے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قائرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قائرہ صاحب، پنجاب میں چلنے والی تحریک اور آنے والے دنوں پر بھی بات کریں گے، لیکن تشویش آج اس بات پہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کا علم تھا یا نہیں تھا. تشویش اس بات پہ ہے کہ جب علم نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ یقیناً یہ سوال اٹھنا چاہیے، درست سمت سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں تھا کہ کراچی کے اندر جو حالات ہیں اور وہاں جتنے آپریٹرز آپریٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ آپریٹرز میں، اس میں ایک آرگن پولیس ہے اور وہاں کی گورنمنٹ کے پیرلل بہت سارے ادارے آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری رپورٹنگ آلریڈی آ چکی کہ کس طرح یہ کیس درج ہوا، اور یہ کون سا ایسا کیس تھا جس پہ راتوں رات گرفتاری بہت ضروری تھی، اور کہیں کیپٹن صاحب کہیں باہر چلے تھے اور خطرہ تھا کہ وہ ملک سے نکل جائیں گے. یہ تو سمپلی ان کو انسلٹ کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی. یہ بات درست ہے کہ ان کو بھی وہاں پہ مینار قائد پہ اس طرح جا کے نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے،
لیکن یہ نعرے بازی تو پی ٹی آئی خود بھی کرتی رہی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, آج بھی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اس اقتدار کا اپنا تقدس ہے, اس کو ہمیں بحال رکھنا چاہیے. لیکن اگر جوش میں آ کے کارکنوں نے کوئی باتیں کر دی, کوئی نعرہ لگا دیا, اس کے جواب میں کیپٹن صاحب نے بھی لگا دیے, تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے راتوں رات پولیس کو اٹھا کے پرچے درج کرا کے اور پھر فجر کے وقت, وہ صبح کے وقت وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں موجود ہیں ہوٹل میں, کہیں بھاگے جا رہے ہیں. 2 گھنٹے بعد بھی تو انہوں نے نیچے اترنا تھا, باہر آنا تھا, انہوں نے اس وقت بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ بہت بھونڈی حرکت ہے, بہت افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. اور اس پہ سندھ گورنمنٹ نے انکوائری کا آرڈر دے دیا ہے چیف منسٹر صاحب نے, اور یہ بات آپ کی بہرحال درست ہے کہ یہ کام کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا. اور سندھ گورنمنٹ کو پوچھے بغیر اگر کچھ افسروں نے کیا ہے تو دے ول بی ہیلڈ ریسپانسبل. قاہرہ صاحب, یہ گرفتاری تو ہوگی, اس کی تحقیقات ہوگی, سامنے آ جائے گا. بہت سی چیزیں نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں, بہت سی چیزوں کو آپ کا بھی علم ہے, مجھے بھی علم ہے. اور قاہرہ صاحب اگلی طرف طرح چلتے ہیں. میاں نواز شریف کی تقریر, بڑا شور مچا تھا کہ سندھ میں بھی تقریر ہوگی, کراچی کے جلسے میں ہوگی. کیا کراچی کے جلسے میں میاں نواز شریف نے تقریر کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا, یا پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں تھی, یا کوئی اور معاملہ تھا؟ یہ پارٹی کی پالیسی کا تو ایشو ہی نہیں تھا, یہ پارٹی کا جلسہ نہیں, پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. اور پی ڈی ایم کے جلسے کے فیصلے پی ڈی ایم کرتا ہے, پیپلز پارٹی سے. اور میاں صاحب کسی جلسے میں تقریر کریں گے, کسی میں نہیں کریں گے, تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں پی ڈی ایم کی کسی جماعت کو اعتراض ہوگا. اور آئندہ وہ کسی جلسے میں خطاب کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے, جب بھی وہ میسج کو دینا چاہیں گے کریں. قاہرہ صاحب, پہلے تیاریاں ویڈیو لنک کی ہو رہی تھیں کہ وہ جلسے سے خطاب کریں گے, پھر کچھ اطلاعات یہ آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے ان کی تقریر کے حوالے سے مخالفت کی ہے. اس میں کتنی سچائی؟ میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں. صحیح. اچھا قاہرہ صاحب, پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہیں, اب تیسرا جلسہ ہوگا, 2 جلسے ہو گئے. لاہور گجرانوالہ میں جلسہ ہوا, آپ نے بھرپور طریقے سے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے دوبارہ اب میدان میں آ گئی ہے. کراچی کا جلسہ کل بہت بڑا جلسہ تھا. اب آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح کراچی ایک واقعہ ہو گیا کیپٹن صفدر والا, خدشات ہو سکتے ہیں مزید ایسے واقعات بھی ہو جائیں, کوئی اور بھی کر جائے اور کس میں ان میں آپس میں اختلافات بھی پیدا ہو جائیں یا کوئی اور معاملہ ہو. کل ایک کراچی میں اور بڑا واقعہ ہوا جس پر آج کراچی کے اندر اردو بولنے والے بڑا سخت احتجاج کر رہے ہیں. کل کہا گیا کہ اردو قومی زبان نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بات جو ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا بہت عرصے سے یہ نعرہ ہے کہ پاکستان کی بہت ساری زبانوں کو, جو بھی پنجابی ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے, اس طرح ان زبانوں کو, سندھی ہے, ان زبانوں کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دینا چاہیے. یہ ایک نقطہ نظر ہے. اور کچھ جماعتیں اس اصول کی حامل ہیں کہ مطالبات ایسے ہیں. اگر ان جماعتوں نے کوئی بات کہی ہے, ان کی قیادت نے کہی ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آلریڈی ان کے مطالبات میں, ان جماعتوں کے مطالبات میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرقی پاکستان کے اندر بھی یہ مطالبہ تھا کہ بنگلہ کو, بنگالی زبان کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا جائے. ہندوستان کے اندر بھی کئی 1 سے زائد زبانیں ہیں, لیکن یہ کسی جماعت کی طرف سے اپنا مطالبہ ہے. پی ڈی ایم نے ایسے مطالبے کو پی ڈی ایم کے طور پہ نہیں پیش کیا. قاہرہ صاحب, آپ یہ بات تو مانیں گے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب میں کمزور ہو چکی تھی, آپ اس کو دوبارہ اس میں روح پھونکنے کے لیے جو تحریک چلا رہے ہیں, جس طرح سے ریوائیول کر رہے ہیں, وہ قابل تحسین بھی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کی تحریک سے ہی آپ نے اپنی ساری یہ ریوائیول والی جدوجہد جاری رکھنی ہے, یا پھر الگ طریقے سے بھی آپ پیپلز پارٹی کا ریوائیول کریں گے, کیونکہ آنے والے انتخابات میں آپ کو ضرورت بھی ہے اس کی؟ گزارش کی تھی, پی ڈی ایم کا مطالبہ تو ایک اپنی جگہ کہ ملک کے اندر آئینی حکومت ہونی چاہیے, ریاست کے اندر ختم ہونی چاہیے, اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ تو مطالبہ پی ڈی ایم کا ہے. لیکن جماعت کو آرگنائز کرنا, جماعت کو اسٹرینتھن کرنا, جماعت کا نظم درست کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج میں ہوں, کل میری جگہ کوئی اور ہوگا, جو بھی انتظامی جس کو بھی یہ ذمہ داری دی جائے گی. یہ ہم نے پارٹی کو یقیناً ریوائز کرنا ہے. یہ مشکل اوقات آ جاتے ہیں,
افراد پہ, قبیلوں پہ, جماعتوں پہ. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کرائسس سے نکلتی ہے. یہی اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کے نظریے کی, یہی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ کرائسس کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. جو لوگ کرائسس میں گم ہو جاتے ہیں نہ وہ مضبوط افراد ہوتے ہیں, نہ مضبوط نظریے ہوتے ہیں, نہ مضبوط جماعتیں ہوتی ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اگر اس طرح کہہ رہے ہیں. یقیناً ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے کارکنوں میں بڑا حوصلہ آیا ہے. یہ جو ریلی ہوئی ہے, لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک مشکل پیچ سے ابھی بھی گزر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیچ اوور ہو گیا, لیکن انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش ہے اس کو اور بہتر. عبدالغفور حیدری سے ہماری بات ہوئی تو حیدری صاحب نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے انتخابی اتحاد بن جائے. کیا ایسے کو معاملات ہیں؟ میرے علم میں تو ایسا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس اتحاد کو انتخابی اتحاد ہونا چاہیے؟ ویسے اپنی رائے دینے کا یہ حق نہیں ہے. میں میڈیا سے رائے دوں کہ میں اپنی جماعت کا ایک ذمہ دار ہوں. چلیں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ دے دیں. ایک قائرہ صاحب عہدے دار ہونے کی حیثیت سے نہیں, ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے دے دیں. میں گزارش کروں, جب میں سیاسی کارکن ہی ہوں لیکن مجھے جب عہدے داری ہے تو میرے ساتھ میں نام کے اپنا ذاتی رفتیوں بھی دوں تو وہ غلط ہوگا. لیکن اس میں جب بھی کوئی ضرورت آئی, ایسا کوئی وقت آیا, جب بھی آئے گا تو یقیناً قومی قیادت بیٹھ کے دیکھتے کہ کیا کرنا ہے. لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں. یعنی وقت آیا, سوچ بچار ہوئی اور پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تو تب اس پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, نواز شریف کے کراچی میں جلسے میں تقریر نہ ہونے کے پیچھے راز کیا ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی؟ قمر زمان قائرہ صاحب تو اس کی تردید کر رہے ہیں. کیا وجہ کچھ اور تھی جس کی وجہ سے وہ تقریر نہیں کر پائے؟ کیا آنے والے جلسوں میں وہ تقریر کر پائیں گے؟ رانا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کا عنصر جو ہے, جس کی اطلاعات بھی ہیں, خبریں بھی گردش کر رہی ہیں, وہ کس حد تک موجود ہے؟ دیکھیں یہ 1101% موجود ہے. جہاں تک قائرہ, دیکھیں قائرہ صاحب نے یہی کہنا ہے, ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ یہی کہیں گے. یعنی پیپلز پارٹی نے انکار نہیں کیا. پھر انکار کس نے کیا؟ میاں نواز شریف 2 دن پہلے ایک جلسے میں گرجتے برجتے ہیں, بڑی تقریر فرماتے ہیں. 2 دن بعد ایسی کون سی چیز ہو گئی؟ ایسی کیا ان کو تھکاوٹ ہو گئی؟ کیا ان کا ٹویٹر خراب ہو گیا؟ کیا ان کا سسٹم خراب ہو گیا؟ کیا ان کو تقریر لکھ کر دینے والے کہیں چلے گئے؟ کیا میاں نواز شریف جو ہے ان کا پاکستان سے وہ رابطہ ختم ہو گیا؟ ایسا بالکل نہیں تھا. میاں نواز شریف ہر صورت میں تقریر کرنا چاہتے تھے. نمبر 1 تو پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ہوم گراؤنڈ ہو, ان کا شہر ہو, ان کا صوبہ ہو اور اس صوبے میں آ کر کوئی اور چودھری بنے. یہ میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں. کل آپ نے غور کیا ایک یاسر, پورے آپ نے کور بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا ہے کل کتنا جو رسپانس مریم کو ملا تھا گجرانوالہ میں, کل وہاں پہ تھا. ان کی کوئی تقریر بھی گجرانوالہ والی میں نہیں تھی. کیا وہ تھا؟ کیا کل ان پہ وہ جوش و جذبہ, وہ بڑی جوش سے جو ہوتا تھا نیچے نعرے بازی, کیا وہ تھی؟ اور بلاول کی دفعہ کیا تھا؟ آپ غور کریں نا بھائی. بات یہ ہے, فیصلہ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے کسی جلسے میں یہ لکھ لیں, محترم نواز شریف صاحب نہیں تقریر فرمائیں گے. اچھا, آنے والے کسی بھی جلسے پیپلز پارٹی جس کی میزبانی کرے گی وہ نہیں تقریر فرمائیں گے. کوئٹہ کے جلسے میں ان کی تقریر کو رکھا گیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ہو سکتا ہے کوئٹہ کے جلسہ مزید آگے چلے جائے. بہت سی وجوہات ہیں. سیکیورٹی سب سے بڑی وجوہات ہے. میں اپنے پروگرام میں آج یہ بھی آپ کو ایک بریک کر دوں کہ ایک اہم ترین انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت جو ہے, بھارت جس نے یہ ساری پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع ہوئی, ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں, کبھی بھارت کے اس میں لوگ موجود ہیں, اس میں افغانستان کے لوگ موجود ہیں. بھارت اب پاکستان کے اندر فسادات کرانے کے لیے پی ڈی ایم کے جلسوں میں خود کا شملہ کرا سکتا ہے, پی ڈی ایم کے جلسوں میں ٹارگٹ کلنگ کرا سکتا ہے تاکہ ملک کے اندر فساد برپا. اور اس کے لیے ان کے پاس بہترین جو جگہیں ہیں وہ بلوچستان اور سندھ ہیں, اور یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. یعنی خدشات موجود ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کا جو اگلا جلسہ ہے کوئٹہ کا, اس کی تاریخ میں توسیع بھی ہو سکتی ہے. میں ایک چیز اس میں اضافہ کر دوں, صرف اس پہ میاں نواز شریف, کیا کل میاں نواز شریف کا 4 دفعہ پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں سے رابطہ نہیں ہوا؟ خبریں تو بہت سی تھیں. خبریں تو یہ تھیں کہ واقعی طور پہ ہوگا, تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, ویڈیو لنک تیار ہو چکا ہے. تو تھا نا, رابطہ ہوا, ہر چیز ہوئی, ہر چیز تیار تھی, ڈاکومنٹس پڑے تھے, میاں نواز شریف کی تقریر تیار تھی, اس میں انہوں نے جو بولنا تھا وہ تیار تھا. آپ کہتے ہیں تو میں سکرین پہ وہ چیزیں منگوا کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں.
پھر انکار کہاں سے ہوا؟ بڑے صاحب کی طرف سے انکار ہوا، اور بڑے صاحب نے واضح کہا کہ ان کو کہیں کہ اپنی لفظ ایک بڑا سخت سا استعمال کیا، اس میں رہیں، اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئٹہ میں ہونے والا جو جلسہ ہے اس میں میاں محمد نواز شریف تقریر کر پاتے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی جن جلسوں کی میزبانی کرتی ہے اس میں نواز شریف تقریر کر پائیں گے یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہی واضح ہو پائے گا۔ ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز رک پائیں گے؟ پی ڈی ایم کی تحریک چل نکلی ہے، جلد سے جلوسوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ گوجرانوالہ میں این او سی اس شرط پر دیا گیا کہ ایس او پی کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، لیکن کارکنان تو دور کی بات، وہاں پر موجود قائدین نے بھی ایس او پیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ کراچی میں بھی ایسا ہی ہوا، این او سی جن شرائط پر جاری کیا گیا انہی شرائط کی خلاف ورزی کی گئی۔ پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کس حد تک اپنی حکمت عملی ترتیب کر چکی ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کورونا کی صورتحال کیا ہے پنجاب میں، اور گوجرانوالہ کا جو جلسہ ہوا جس میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس حوالے سے آنے والے دنوں میں خدشات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے کورونا کا، وہ تو میں ہر مرتبہ ہر پروگرام میں یہی کہتی ہوں کہ کورونا کہیں گیا نہیں ہے، اور یہ تب جائے گا جب ہمارے پاس ویکسین آ جائے گی اور لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے۔ جب تک یہ خطرہ ہر وقت رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کورونا پازیٹیو ہو تو وہ یہ انفیکشن دوسرے کو لگا سکتا ہے۔ آج کے دن میں پنجاب میں 93 نئے کیسز آئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے 10 دنوں سے ہم آپ تعداد جب بتاتے ہیں، بیچ میں 250 300 اور یہ سب ڈال کے پچھلے 10 دنوں کے اندر ہی وہ 1500 نئے کیسز آ چکے ہیں۔ اب ان چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کورونا کہیں گیا تو ہے نہیں۔ روزانہ کیسز نئے سامنے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت جو ہے یہ گزارے، لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایس او پیز کی دھجیاں ادھیڑیں گے، پھینکیں گے، تو پھر یہ نہ ہونا ایسا وقت آئے کہ ہم پھر ایک ڈراسٹک سٹیپ لیں اور مکمل لاک ڈاؤن کر دیں۔ پھر آپ سوچ لیجئے کہ کتنے نقصان ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں جو حالات ہیں؟ رانا صاحب، ابھی تو آپ کو پتا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن تو مسلسل چل رہے ہیں پنجاب کے اندر۔ اگر کسی محلے کے اندر 2 یا 3 کیسز آ جاتے ہیں، وہ محلہ جو ہے وہ تو بند کر دیا جاتا ہے۔ 1000 سے زیادہ اس وقت لاک ڈاؤن ایریاز ہیں پنجاب کے اندر، جن میں سمارٹ لاک ڈاؤن، جہاں ایریا میں لوگوں کو ریسٹرکٹ کر رکھا ہے، یعنی 5 سے 6 ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، وہ ان کو ہوم آئسولیشن کے ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے کا اگر گھر میں پازیٹیو آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خاندان والے جو ہیں ان کے ساروں کا ٹیسٹ ہونا ہے، ان میں سے بھی کچھ پازیٹیو نکل آئیں گے، اور پھر کم سے کم ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے 14 دن احتیاط رکھنی ہے اور احتیاط۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ جو کووڈ کریئر ہے، پھر اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، اس کے ملنے والوں کو دیکھتے ہیں، اگر فرض کر لیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آنے والے 2-3 دنوں میں کورونا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کریئر ہے یہ جلسے میں گیا تھا، تو اس بات کا کیسے اندازہ لگایا جائے گا وہ کس سے ملا، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے؟ وہ تو پھر یہ تو آپ نے ایک ایسی سچویشن بتائی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ دا موسٹ پرفیکٹ اسٹارم۔ اس کے بعد تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ایک بندہ جلسے میں گیا ہے اور وہاں سینکڑوں لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے ملاقات اس کی ہوئی ہے، خدا جانے کس کس کو اس نے کووڈ لگایا، اور پھر تو ہم اس پوزیشن میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، آمین۔ اور یہ جو ہم اس طرح کی بے پرواہی کر رہے ہیں اور لاپرواہی کر رہے ہیں، اس سے مزید کووڈ نہ پھیلے۔ ورنہ دیکھیں، اللہ اللہ کر کے اب جا کے ہم نے اسکول چھوٹے بچوں کے کھولے ہیں، بچوں کی پورے سال کی تعلیم کا حرج ہوا ہے،
لوگ جو کاروبار والے تھے ان کا کاروبار کا کتنا خرچ ہوا ہے, اکانومی پہ اس کا کتنا افیکٹ ہوا ہے. لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے نا کہ یہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں, پورے پاکستان کے بارے میں سوچیں. اگر ہم ایک ماسک پہننے سے, اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ سے, بار بار ہاتھ دھونے سے اگر یہ وبا میں کمی لا سکتے ہیں تو پھر ہم سب کو ایفرٹ کرنا چاہیے. لیکن سب نے یہاں قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے بات ہی نہیں ماننی, اور وہی والی بات ہو رہی ہے. جب کسی کے سامنے کہو بھی کرونا ابھی گیا نہیں ہے تو سوچتے ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ بہانے بنا رہی ہے, بہانے بنا رہی ہے, جو کہ بالکل غلط بات ہے. آپ کے سامنے روزانہ کیسز آ رہے ہیں. پرسوں کے دن میں 11 لوگوں کا انتقال ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو سیریس ہو گئے کووڈ کی وجہ سے. ان چیزوں کا لوگوں کو احساس کرنا چاہیے, اور ہر طریقے سے میں تو آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ مسلسل آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ کووڈ گیا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ویکسین آ جائے, اور اللہ کرے کہ وہ ویکسین کامیاب ہو, اور اس کی کامیابی کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ویکسین پروڈیوس ہو, اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہ ویکسین لگنے کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کہہ سکیں گے کہ پاکستان جو ہے اب کرونا سے بچا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کیا ویکسین آنے کے کب تک امکانات ہیں؟ قوم ساری جاننا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے آپ سے کہ کب تک یہ ویکسین آ سکتی ہے. اور دوسرا میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ نے NOC جاری کیا ان لوگوں کو جلسے دینے کا, گورنمنٹ آف پنجاب میں اور بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں, تو اس کے بعد جن لوگوں نے خلاف ورزی کی, SOP پہ عمل نہیں کیا, چاہے لاہور سے نکلا ہو جلوس اور گجرانوالہ تک گیا ہو, تو کیا گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں, میرا جو فرض تھا وہ میں نے پورا کیا. یقین جانیے کہ جلسہ گاہ میں باقاعدہ ہماری میڈیکل کی ٹیمیں گئی نہیں تھی. ہم نے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے, ٹرشری کیئر سے لوگ بھیج رکھے تھے, ماسک اور سینیٹائزر کے ساتھ بھیجے ہوئے تھے, اور وہاں باقاعدہ ٹیبلز لگے ہوئے تھے, اور لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اندر جانے سے پہلے ماسک پہن لیجئے. میرا تو فرض اتنا بنتا ہے کہ میں, چلیں اگر آپ خود گھر سے ماسک نہیں لائیں تو میں ماسک آپ کو دے دیتی ہوں, آپ ماسک پہن کے اندر جائیں. اس کے باوجود لوگوں نے بالکل دھیان نہیں دیا, اور میرا خیال ہے جو کمٹمنٹ کی ایک اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اپوزیشن والوں نے اپنی کمٹمنٹ دی تھی, تو اگر انہوں نے پاسداری نہیں اس کمٹمنٹ کی تو بہت ہی افسوس ہے. کیونکہ ایک طرف تو آپ پاکستان کی, آپ اس بات پہ نکلے ہیں کہ ہم پاکستان کو بچانے چلے ہیں, تو اگر پاکستان کو بچانے کی خاطر آپ آدھا پاکستان بیمار کر دیں کووڈ کے ساتھ, تو پھر آپ کیا بچائیں گے؟ آپ نے گجرانوالہ والے جلسے کا حال تو دیکھ لیا ہے کہ SOPs پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے. اب ایکشن جو ہوگا وہ تو اب دیکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جو پنجاب میں جلسے ہو رہے جا رہے ہیں وہاں پہ SOPs کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟ اسی طریقے سے ماسک اور سینیٹائزر فراہم کر دیے جائیں گے اور بقیہ ساری ذمہ داری ان پہ چھوڑ دی جائے گی؟ نہیں, دیکھیے جی, آپ بتائیے کہ جو بندہ جلسے میں آتا ہے وہ ایک گرون اپ, یعنی ایک جوان بچہ, جوان آدمی, عورت, بوڑھا آدمی, یہ سب سمجھدار ہیں نا. بچے تو نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے کہ آپ ان بچوں کو سمجھائیں. بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہی ہوں, زبردستی کسی کو آپ ماسک پہنا نہیں سکتے. اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہوگی جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب ہم نے لوگوں کو بند کیا تھا اور کنفائن کیا تھا اور آئسولیٹ کیا تھا تو کس طرح کی ہمارے پہ تنقید ہوئی تھی. تو اب پھر وہ والی بات, اگر مسئلہ بنا تو پھر ویل ہیو ٹو گو فار اے مچ بگر لاک ڈاؤن, جس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ویکسین کب تک آنے, ویکسین کب سے آنے کی امکانات اسی وجہ سے تباہی. ویکسین کے کیا جی, میں ویکسین کی رانا صاحب یہ بتا دوں جی, چائنیز نے ایک ویکسین نکالی ہے جس کا اس وقت ٹرائل چل رہا ہے. پچھلے دنوں کچھ دنوں کے لیے رکا تھا کیونکہ 1-2 لوگوں کے اندر اس کی کوئی ریئیکشن آیا تھا, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے وہ ٹرائل رکی ہے. انشاءاللہ جلد ہی شروع ہو جائے گی. اس کے جو مسئلے مسائل تھے ان کو سے وہ نکل کے اٹ ول اسٹارٹ اگین, بیکاز والنٹیئرز جو ہیں وہ آگے آ کے اپنے آپ کو ویکسین لگوا رہے ہیں. سو ہوپ فلی انشاءاللہ ہماری اطلاع کے مطابق 3 سے 6 مہینے لگیں گے فار دا ٹرائل آف دا ویکسین. 3 سے 6 ماہ لگیں گے اور ویکسین پاکستان آ جائے گی, اس کا ٹرائل شروع ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر حکومت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جلسے جلوس کر سکیں, ان کے خلاف بات کر سکیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, تو SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, کیونکہ یہ آپ پر بھی فرض ہے اور دوسرے پر بھی فرض ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جان کا تحفظ کریں.
नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।